बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लोगों से सामना होता है जो हमारी ज़िंदगी को सारी उम्र के लिए खौफ और खलिश में मुब्तला कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी मर चुकी बीवी की कब्र से ऐसी छेड़छाड़ की गई थी जो आज तक मुझे अज़ियत में मुब्तला रखती है। मैं उस वक्त अपने कमरे में साकित सा बैठा हुआ था। कल रात 2 बजे मेरी बीवी वफ़ात पा गई थी। ज़िंदगी के 7 साल हमने एक साथ गुजारे थे और इन 7 सालों में उस नेक सिर्फ औरत ने कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। तकरीबन 1 साल पहले उसे गुर्दों का मसला हो गया। उसे अक्सर तकलीफ़ रहने लगी और मसला इतना बढ़ गया कि उसके गुर्दे वाश करवाने पड़े। मैंने अपनी बीवी पर पानी की तरह पैसा बहाया, हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर नाकाम रहा और वो कल रात अस्पताल के बिस्तर पर ही ज़िंदगी से हार गई। उसकी मैयत घर ला चुका था। अपने घर वालों को इतला देकर ही मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैं अपनी बीवी की मैयत के पास बैठता फूट फूट कर रोने लगा। मेरे असाब पर थकन और गम किसी भारी बोझ की तरह सवार थे और ऐसा लग रहा था जैसे बीवी के मरने पर मैं बड़ी दुनिया में अकेला रह गया हूँ। मेरे घर वाले इतला पाकर चंद घंटों में ही पहुँच गए थे। उन्होंने दोस्त अहबाब को पहले ही इतला पहुँचा दी थी और आते ही बाकी इंतज़ामात भी संभाल लिए। मैं गम से निढाल हो चुका था। मेरी बहनों ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर मेरे कमरे में पहुंचाया ताकि मैं कुछ देर रोना बंद करूं और तबीयत बहाल होने दूं। उनकी हिदायत और परेशानी पर मैं कुछ देर आंखें मूंद कर बिल्कुल सीधा लेट गया। वो चली गई, तब भी मैं उस हालत में पड़ा रहा और कुछ देर बाद उठकर बैठ गया। उस वक्त मैं नम आँखों के साथ अपने मोबाइल पर अपनी बीवी के नंबर से भेजी उसकी तस्वीर और मैसेजेस देख रहा था। बाहर उसका जनाजा पड़ा था। औरतों के रोने चीखने की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थी और मैं पथराई नज़रों से उसकी ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर देख रहा था। इंसान कैसे पल में ज़िंदगी से मौत की तरफ चला जाता है और उसकी बातें, उसकी चीज़ें और यादें पीछे रह जाती हैं। मैं अपनी किस्मत पर जितना रोता कम था। अभी मैं वो तस्वीर देख रहा था कि दरवाजे पर दस्तक देकर मेरी बीवी का भाई अंदर आया। मैंने जल्दी से मोबाइल अपनी जेब में रख लिया ताकि वो ना देख पाए। मुझे उठा हुआ पाकर वो मेरे गले लगता बुरी तरह रोने लगा। शायद उसका मेरा गम बराबर ही था। वो बस 2 बहन भाई थे और अब वो अकेला रह गया था। कितनी देर वो आंसू बहाता रहा, फिर भीगी आवाज़ में बोला कि बाहर बुला रही हैं, जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। इस जुमले ने मेरे वजूद में एक अजीब से दर्द को भर दिया था। मैंने सर हिला दिया और अपनी बीवी के भाई के साथ कमरे से निकला। मेरी बीवी आखिरी सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार थी और मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा था कि कोई कह दे ये सब ख्वाब है। मैं दुखी निडाल से आगे बढ़ा और बाकी रिश्तेदारों के साथ अपनी बीवी का जनाजा उठा लिया। औरतें चीख चीख कर रोने लगीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा कंधा इस बोझ तले दब जाएगा। हम मर्दों की अज़ियत औरतों से भी कहीं ज़्यादा होती है। हम ना अपने गम पर सबके सामने रो सकते हैं, ना चीख कर अपना गम हल्का कर सकते हैं, और इससे बढ़कर अज़ियत ये होती है कि अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मनो मट्टी तले दबाते हैं। मैं जनाजा उठाकर चलने के दौरान अपनी बीवी को ही सोचता जा रहा था। रास्ते में कंधे बदलने के लिए मेरे वालिद ने मुझे हटाना चाहा, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। ज़िंदगी के इस आखिरी सफ़र में मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता था। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद अपनी बीवी को कब्र में उतार कर उस पर मट्टी डालने तक मैं किसी बेजान वजूद की तरह रहा था। वापसी पर मैं कब्र के पास बैठ गया। मैं वहीं रुकना चाहता था क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि जब मुर्दे को दफनाकर घर वाले चले जाते हैं तो पीछे वो अकेला होकर बहुत डरता है। शायद ये बस एक झूठी सच्ची मनगढ़ंत बात हो, मगर मेरे दिमाग में उस वक्त वो बात चिपक गई थी। लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ बैठा देखकर ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ वापस ले आए और मैं आज तक ये बात सोचता हूँ कि काश वो लोग तब मुझे अपने साथ ना लाए होते। काश मैं अपनी बीवी की कब्र को अकेला छोड़कर ना जाता। कम से कम इस पहली रात उसके पास रुक जाता तो शायद उसके साथ वो सब ना होता जिसने मेरे कई माह अज़ियत और परेशानी में तबाह कर दिए थे। और मैं मौत से ज़्यादा अपनी बीवी की कब्र पर हुए वाक़ये की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार रहा था। उस रात घर आकर सबके दरमियान बैठ गया। सब मेरी बीवी की ही अच्छाइयाँ बयान कर रहे थे, उसके अल्फाज दोहरा रहे थे। मेरा दिल तंग पड़ने लगा तो मैं उठकर सोने का कहते हुए अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल चाह रहा था अपनी बीवी की मनमोहनी सूरत देखता रहूं। वो जो 30 साल की हो चुकी थी मगर अभी तक किसी कम उम्र लड़की की तरह खूबसूरत शिफाफ जिल्द की मालिक थी।
میں نے اپنا موبائل تلاشا تاکہ اپنی بیوی کی تصاویر دیکھ سکوں، مگر اپنی جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے یکدم میرا دماغ بگ سے اڑا۔ میرا موبائل کہیں نہیں تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ آخری بار میں نے موبائل اپنی جیب میں ہی رکھا تھا اور اس میں اپنی بیوی کی چیٹ ہی کھولی ہوئی تھی۔ میرا موبائل تو ایسے لاک بھی نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا بٹن دبا کر میں خود بند نہ کر دیتا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ میرا موبائل نہ جانے کہاں رہ گیا ہو۔ میں اپنے دماغ میں ترتیب سے سب دہرانے لگا کہ کمرے میں اپنے سالے کے آنے پر موبائل میں نے اپنی جیب میں رکھا تھا۔ اس کے بعد جانے باہر جا کر جنازہ اٹھایا اور وہاں سے جنازہ گاہ پہنچا تھا۔ اس کے بعد قبرستان میں جانے تک بھی موبائل میں اپنی جیب میں محسوس کرتا رہا تھا۔ آخری جگہ قبرستان تھا اور وہاں قبر کے پاس میں بیٹھا رہا تھا۔ وہاں میں بھی موبائل اگر سامنے کہیں گرا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ جو بات میرے دماغ میں بار بار سر اٹھا رہی تھی وہ مجھے پسینہ پسینہ کر گئی۔ اگر کسی نے چوری کی غرض سے میرا موبائل جیب سے نکال لیا ہو تو میرا سارا ذاتی ڈیٹا اور میری بیوی کی تصاویر و میسیجز تک سامنے تھے۔ میں بار بار خود کو تسلی دینے لگا کہ ابھی لوگ اتنے بھی پتھر دل نہیں ہوئے کہ جنازے کے دوران چوریاں کریں۔ میں ایک بار پھر امید سے اپنا کمرہ چھاننے لگا۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا ان سب کے سامنے جا کر اپنا موبائل ڈھونڈوں۔ وہ سب تفصیل نہیں جانتے تھے۔ ایسے میں مجھے بے حس سمجھ لیتے کہ بیوی کے جنازے کے فوری بعد مجھے موبائل کی فکر ستانے لگی ہے، نہ ہی اب مجھے گھر سے باہر جانے دیا جاتا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور مجھے موبائل کی فکر ستا رہی تھی۔ رات ہونے پر میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے تسلی دلاسے دیتی دنیا کا یہ زندگی موت کا نظام سمجھاتی رہی تاکہ میرا غم ہلکا ہو۔ میں غائب دماغ سا بنا بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے مجھے باہر چل کر کھانا کھانے کا کہا تو میں فوری مان گیا۔ میں باہر جا کر صحن میں بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ شاید میرا موبائل وہاں کہیں گر گیا ہو۔ باہر جا کر بھی میں نے بہانے سے پورے گھر کی ہر جگہ دیکھ لی۔ میرا سر درد بڑھنے لگا۔ تھک کر میں نے موبائل اللہ کے سہارے بلا دیا اور چند نوالے زہر مار کر اپنے کمرے میں گیا اور سر درد کی دوا ڈھونڈنے لگا۔ دوا ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک دراز سے اپنی بیوی کا موبائل ملا۔ بیماری کے دوران مسلسل ہسپتال رہنے پر وہ بہت چڑچڑی سی رہنے لگی تھی اور تبھی اس نے ایک روز مجھے اپنا موبائل دے کر کہا تھا کہ یہ بند کر کے کسی دراز میں رکھ دینا۔ مجھے بار بار فون کر کے جب میرا حال پوچھتے ہیں سب تو ایک ایک کو تفصیل بتا کر میرا دل رونے لگتا ہے۔ میں یہ موبائل اب ٹھیک ہو کر ہی اٹھاؤں گی۔ میں نے اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے اداسی سے اس کا موبائل اٹھا کر آن کیا۔ اس کے موبائل کی چارجنگ بالکل پوری تھی، یوں جیسے اس نے تیاری کر رکھی تھی کہ ٹھیک ہوتے ہی ایک بھی لمحہ دیر کیے بنا اپنا موبائل استعمال کر سکے۔ اس کی سم وغیرہ آن کی تو موبائل خود بخود وائی فائی سے بھی جڑ گیا۔ اس کے نمبر پر لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے۔ دوست احباب نے خیر خیریت کے میسیجز کر رکھے تھے اور گھر والوں کی نہ جانے کتنی مسڈ کالز تھیں۔ میں نم آنکھوں سے گیلری کھول کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ حالانکہ اپنی بیوی کے موبائل پر میسیج یا تصاویر دیکھنا مجھے مزید اذیت میں دھکیل رہا تھا اور احساس دلا رہا تھا کہ اس موبائل کی مالکہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ پھر بھی شاید اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں موبائل اٹھائے رہوں۔ شاید اللہ کا اشارہ تھا یا پھر اس وقت میں کچھ زیادہ ہی اذیت پسند ہو رہا تھا کہ دل بھر آنے پر بھی اپنی بیوی کا موبائل نہیں رکھا۔ میں رات گہری ہو جانے کے بعد بھی اس کا موبائل اٹھا کر پڑا رہا تھا۔ آنکھیں تھکن اور نیند سے باری ہو رہی تھیں، مگر میں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ موبائل جب تک خود بند نہیں ہوتا میں بھی بند کر کے نہیں رکھوں گا۔ اب اس رات کو سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ شاید اللہ چاہتا تھا کہ میری بیوی پر گزرنے والی قیامت سے میں موقع پر ہی باخبر ہو جاؤں۔ رات کے تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب میں نیند سے باری ہوتی آنکھوں کے ساتھ تھک کر موبائل رکھنے لگا تاکہ اب کچھ دیر سو جاؤں کہ موبائل پر نظر پڑتے ہی میری نیند سے بڑی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ساری نیند بگ سے اڑ گئی۔ میرے نمبر سے میری بیوی کے نمبر پر کال آ رہی تھی۔ میں تیشے لب بھینچتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ موبائل نہ صرف چوری ہو گیا بلکہ چور کی دیدہ دلیری یہ کہ وہ میرے موبائل کو ہی ویڈیو کال کر رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھانے والے کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور اپنا چہرہ سامنے نہ لانے کے لیے موبائل کے فرنٹ کیمرے پر انگلی رکھ دی اور کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد جو مناظر میں نے دیکھے تھے وہ میری روح فنا کر کے تھے۔ سامنے 2 عربی موبائل کی جانب جھکے ہوئے تھے اور کسی مردے کا کفن کھول رہے تھے۔ پہلے تو میں یہ منظر سمجھ نہیں پایا، مگر جب سمجھ آیا تو میری روح کانپ گئی۔ مجھے تب خیال آیا کہ شاید اپنی بیوی کو قبر میں اتارتے ہوئے اس کے پاس سائڈ پر کہیں میرا موبائل گر گیا تھا اور موبائل پر میری بیوی کی چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ میرے موبائل پر آٹو لاک والا سسٹم بھی نہیں تھا۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کال غلطی سے ان کا ہاتھ لگنے پر مل گئی یا پھر ملائی گئی تھی، مگر میری نظریں تو سامنے کے منظر پر ہی پتھرا گئی تھیں۔ دونوں عربی نہایت خاموشی سے
ٹارچ کی روشنی میری بیوی پر رکھے ہوئے تھے۔ کفن تھوڑا سا اوپر سے کھلا ہوا تھا اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ موبائل میں ادھورا منظر نظر آ رہا تھا اور اس میں وہ عربی مسلسل میری بیوی پر جھکے ہوئے تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، غم و غصے سے میری حالت اتنی خراب ہونے لگی کہ میں نہ کچھ بول پا رہا تھا نہ حرکت کر پا رہا تھا۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تو لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں اسی وقت اپنی بیوی کی قبر پر جا کر ان شیطان صفت عربیوں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے بدحواسی سے اپنی بیوی کا موبائل وہیں پھینکا اور کمرے سے نکلا۔ میں تیزی سے دروازے کی سمت بڑھا۔ میں فوری نکل جاتا تو شاید ان عربیوں تک پہنچ جاتا اور ان کے ناپاک ارادوں سے انہیں باز رکھتا، مگر عین وقت پر تہجد کے لیے اٹھے میرے والد صاحب مجھے گھر سے نکلتا دیکھ کر تیزی سے میرے پاس آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا۔ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتا بمشکل بول پایا تھا اور اپنے والد سے درخواست کرنے لگا کہ اس وقت وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں اور مجھے جانے دیں، مگر ظاہر ہے میری اس وقت جو ابتر حالت تھی، اصل قصہ جانے بغیر میرے والد اس حالت میں مجھے کبھی نہ جانے دیتے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ میری بیوی کی بس اتنی ہی زندگی تھی، وہ اللہ کی امانت تھی، اس کے پاس چلی گئی، میں صبر کروں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے تڑپ کر اپنے باپ سے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، مگر اس وقت میری بیوی مشکل میں ہے، وہ اکیلی ہے اور ان درندوں کے سامنے بے بس پڑی ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ میں اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے اس وقت کا سوچ کر ہی میرا جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ میں نڈال ہو رہا تھا۔ میرے باپ کو میری دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ انہیں لگا میں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہے یا شاید میری بیوی کی موت کا صدمہ میرے اعصاب پر ایسا سوار ہوا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے ضد کی اور بپھڑ کر اپنا آپ چھڑوانے لگا تو میرے والد مجبوراً مجھے چھوڑتے ہوئے میرے ساتھ ہی چل پڑے، مگر ان کی اس لمبی بحث اور روک تھام کی وجہ سے مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ جب قبرستان پہنچا تو قبر بالکل برابر ہو چکی تھی، کیونکہ ہم نے بھی شام کو ہی اپنی بیوی کو دفنایا تھا اور قبر نمی ہونی چاہیے تھی، اس لیے میرے باپ کو وہ قبر بالکل ٹھیک لگی، مگر مجھے قبر پر بالکل تازہ لیپ دیا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ شاید وہ عربی اب بھی کہیں موجود ہوں، مگر قبرستان میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہم دو باپ بیٹا کے علاوہ کوئی زیرو وہاں موجود نہ تھی۔ میرے باپ نے مجھے سمجھایا کہ میں وہم کا شکار ہو رہا ہوں، جبکہ قبر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر میں وہیں قبر پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے ان سے التجا کی کہ وہ چلے جائیں، میں فجر کے بعد لوٹ آؤں گا۔ میرے والد وہ بوڑھے اور بیمار انسان ہیں، اس لیے میری ضد پر تھک کر وہاں سے چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا رہا، مگر بے بسی سے رونا آ رہا تھا۔ میں قبر کھول کر اپنی بیوی کو چیک کرنا چاہتا تھا، مگر قبر کھولنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میرے والد کی باتوں نے مجھے بھی شک میں ڈال دیا تھا کہ شاید واقعی میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ مجھے ویڈیو کال کا اچھے سے پتہ تھا، لیکن شاید وہ قبر میری بیوی کی نہ ہو۔ میں خود کو دلائل دے کر پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری بیوی کی گیلی قبر میرے سب دلائل ضائع کر رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں اٹھ کر متذبذب سا مسجد کی جانب چلا گیا۔ نماز پڑھتے ہی جب سارے نمازی گھروں کو روانہ ہوئے تو میں نے مولوی صاحب سے بات کی اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ میں چاہتا تھا قبر کھول کر دیکھا جائے، میرا موبائل وہیں ہوتا تو مطلب وہ میری بیوی کی قبر تھی، مگر میں مولوی صاحب کو اپنے موبائل کی بات نہیں بتا پایا۔ میں بس اسی بات پر قائم رہا کہ میں نے خواب میں کچھ ایسے مناظر دیکھے ہیں، اور جب قبر جا کر دیکھی تو وہ بھی گیلی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ایسے خواب کبھی کبھی شیطان کا بہکاوا ہوتے ہیں اور قبر کو کھولنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی صرف ایک خواب کی بنیاد پر۔ جو مولوی صاحب میری بات سننے پر آمادہ نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے اپنے موبائل کی بات بتانا پڑی۔ اس پر مولوی صاحب چونک گئے اور بولے کہ کال کا آخری منظر کیا تھا، کیا تم نے کوئی الفاظ یا کوئی بات سنی؟ ان سوالات پر میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں جلد از جلد قبر تک پہنچنے کے لیے میں نے کال پوری سنی ہی نہیں اور نہ ہی آخری مناظر دیکھے کہ شاید عربیوں نے موبائل دیکھ کر اٹھا لیا ہو۔ میری الٹی سیدھی باتوں پر مولوی صاحب نے ایک ایسا نکتہ اٹھایا جسے سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مولوی صاحب مجھ سے بولے کہ آخر عربی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں تمہاری بیوی کی قبر پر کیوں آئیں گے؟ میں اس بات پر چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے سمجھا بجھا کر یہ یقین دلانے کی کوشش کی میں صرف وہم کا شکار ہو گیا ہوں، اور مجھے گھر بھیج دیا کہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرو۔ میں بے بسی سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ گھر والے سب میرے منتظر تھے اور ملتے ہی میری خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ سب کو تسلی دے کر جو میں کمرے میں پہنچا تو سامنے فرش پر میری بیوی کا موبائل گرا پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر آن کیا، بیٹری لو ہو رہی تھی۔ میں نے موبائل چارجنگ پر لگایا اور بے چین سا موبائل کھولنے لگا۔ جب میں نے کال لاگ چیک کیا تو میرا دل بیٹھ گیا۔
کاش یہ وہم ہی ہوتا، مگر وہاں آخری کال وہی 10:15 بجے کی تھی اور اس کا دورانیہ بھی کافی لمبا تھا۔ میرا دل چاہا دیوار پر اپنا سر دے ماروں۔ سر پکڑ کر میں بستر پر گر گیا۔ مسلسل پچھلے 1 ماہ سے اپنی بیوی کے ساتھ اسپتال رہنے اور پھر موت کے بعد سے گزری ہوئی پوری 2 راتیں جاگ کر گزارنے کی وجہ سے اس وقت میرا سر بالکل سن ہو رہا تھا۔ میں تب تو تھک کر سو گیا، مگر جاگنے پر پہلی فرصت میں اپنی بیوی کا موبائل لے کر اس کی قبر پر گیا اور پاگلوں کی طرح اپنے نمبر پر کالیں کرنے لگا، مگر میرا نمبر بند تھا اور کال نہیں جا رہی تھی۔ مجبوراً میں پولیس کے پاس گیا۔ پولیس کو میں نے صرف اپنے موبائل کی گمشدگی کا بتایا تاکہ میں بس یہ جان سکوں کہ موبائل اسی قبر میں رہ گیا یا کہیں اور ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح تھی، اس رات اگر میرا موبائل گرا بھی تھا تو قبر میری بیوی کی کھلی تھی، مگر انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسان خود کو خود بہلا کر پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیس نے مجھے حسب عادت تسلی تشویق کروا کر بھیج دیا کہ وہ جلد میرا موبائل ڈھونڈ لیں گے۔ میں گھر آ گیا اور اپنی بیوی کی کل خوانی اور لوگوں سے تعزیت وصول کرتے میرے 2 دن مصروفیت میں گزر گئے، مگر میرے دماغ سے وہ بات نہیں گئی تھی۔ اپنی بیوی کی قبر پر بھی میں جاتا رہا، مگر دوبارہ قبر گیلی نہیں ملی تھی۔ میں پولیس کے بلاوے کا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید وہ موبائل تک پہنچ جائیں گی، مگر پولیس نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ ایک دن میں نہ جانے کتنے موبائل فون چوری ہوتے ہیں، پولیس شاید ان چھوٹی موٹی چوریوں پر دھیان ہی نہیں دیتی ہوگی، لیکن اس رات کا منظر میری آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا۔ آخر وہ 2 عربی واقعی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آئے، اور وہ میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوالات میرے دماغ میں مسلسل چبھ رہے تھے۔ میری غائب دماغی اور پریشانی کو گھر والوں نے میری بیوی کی موت کی وجہ سمجھا تھا۔ بات کچھ حد تک ایسی ہی تھی، مگر اصل بات میں گھر والوں کو بھی نہیں بتا پایا تھا۔ 2 دن کے بعد میں فارغ ہوا تو سب مہمانوں کو رخصت کر کے میں اگلے روز صبح سویرے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، اور وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اسی وقت وہی 2 عربی پکڑ کر لائے گئے تھے۔ پولیس ان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، اور وہاں جو انکشاف مجھ پر ہوا وہ میری ساری الجھن سلجھا گیا تھا کہ کیوں وہ عربی میری بیوی کی قبر پر آئے اور وہ دونوں کون تھے۔ میرے پوچھنے پر پولیس والوں نے بتایا کہ وہ دونوں عربی کچھ عرصے سے ہمارے شہر میں نظر آ رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دن بھر ویران جگہوں پر بنے قبرستانوں کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے۔ ان کو 2-3 بار جب لوگوں کی اکثریت نے راتوں کے وقت قبرستان میں دیکھا تو کھٹک گئے، اور جب ان پر نظر رکھی تو دیکھا کہ وہ تازہ بننے والی قبروں کو کھود کر نہ جانے کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کی مشکوک حرکات دیکھتے ہی پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس نے صبح ان دونوں کو کسی قبرستان کے گرد چکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس قبرستان میں آج کسی عورت کا جنازہ ہونا تھا، اور وہ دونوں پہلے سے قبر کی نشاندہی کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ آخر وہ کون 2 تھے اور کیوں یہاں کی تازہ قبروں کو کھولتے پھر رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ شاید وہ کوئی چال چلنے آئے تھے، مگر سوال یہ بنتا تھا کہ انہیں پورا ملک اور ہر جگہ چھوڑ کر قبرستانوں کی تازہ قبروں میں کیا کرنا تھا؟ اور یہی سوالات پولیس ان سے مار پیٹ کر کے پوچھ رہی تھی۔ ایک پولیس افسر کو اتنا شدید غصہ تھا کہ وہی سامنے شور شرابہ مچا کر ان کو مار رہے تھے اور لعن طعن کر رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر ہماری عوام بہت پرجوش ہو جاتی ہے، مگر وہ دونوں کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ عربی بات نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، اس لیے نہیں بول رہے۔ مگر جب پولیس آفیسر ان کو گھسیٹتا ہوا ایک طرف کمرے میں لے گیا، وہاں ان پر تشدد سخت ہوا تو وہ چیخ اٹھے اور ان کے الفاظ نے سب کو دنگ کر دیا۔ وہ دونوں اردو بول رہے تھے اور چیخ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم سب بتاتے ہیں۔ ان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسے عربی تھے جو بول رہے تھے؟ تب ان لوگوں نے پولیس کو ساری بات بتا دی، جس نے ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور میں اپنی بیوی کا سوچ کر پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ دونوں کسی کالا جادو کرنے والے بھاپے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ لوگ ان سے جو سیاہ کام کرواتے تھے ان میں اکثر وہ لوگ قبروں میں تعویذ دبانے آتے تھے۔ انہوں نے پولیس کے پوچھنے پر مزید بتایا کہ کسی تازہ قبر میں مردے کے پاس ہم جس بندے کا پتلا بنا کر رکھے تھے، وہ قبر خشک ہونے کے بعد مردے کے جسم کا گوشت پوست اترنے تک وہ پتلے والا بندہ اذیت جھیلتا رہتا ہے، اور جب مردے کی ہڈیاں خالی ہو جاتی ہیں تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ سب سچ کہہ رہے ہیں یا غلط، جانے کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر میرا یقین ان باتوں پر ہرگز نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ انسان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان اپنی چالوں میں اتنا گر گیا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا بھی احترام بھلا دیتا ہے۔ ان نقلی عربیوں نے میرا موبائل بھی پولیس کو دے دیا تھا۔ انہیں میری بیوی کی قبر سے بند ہو چکا موبائل ملا تھا۔
یقیناً بیٹری ختم ہونے پر موبائل بند ہو گیا تھا۔ پولیس نے میرا موبائل مجھے واپس کر دیا، مگر میری اذیت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو پولیس نے قبریں کھولنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیا اور کالا جادو کرنے والے ان کے بابا کو بھی پکڑ لیا تھا۔ آئندہ کے لیے تو ان کو قید کر لیا گیا تھا، مگر جن قبروں کو کھول کر وہ تعویذ ڈال چکے تھے وہ اب رہ گئے تھے۔ میرا دل ایسا کرنے والے لوگوں کی نفرت سے بڑھ چکا تھا۔ خدارا خود کو اس کبیرہ گناہ سے نکال دیں، اپنی تسکین اور دنیاوی نفرتوں اور چالوں میں کسی دوسرے کے پیاروں کی قبروں کو کھدوانا چھوڑ دے۔ ایسا کرنے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنی بیوی کی قبر میں چلنے والی اس ویڈیو کال سے کتنی اذیت میں رہا تھا، اور اب تک اسی خواہش میں رہتا ہوں کہ وہ پتلے اور تعویذ قبر میں میری بیوی کو تنگ نہ کر رہے ہوں، وہ مشکل میں نہ ہو۔ ہمارا نہیں تو اپنے پر رکھ کر ہی سوچ لیا کریں۔ انسان مر کر جب ایک بار اپنی آخری آرامگاہ تک پہنچ جائے، اس کے بعد اس کو یوں قبر کھود کر کفن سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور اضافی چیزیں رکھنا کتنا سخت پریشانی کا باعث بنے گا۔ سوچیں اور اس کبیرہ گناہ سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔